आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पंजाब से ताज़ा तरीन खबर यह है कि वहाँ पर PTI काफ लीग हुकूमत की पोजीशन मज़ीद मजबूत हुई है। PTI काफ लीग अब से थोड़ी देर कबल पंजाब असम्बली का कलीदी स्पीकरशिप का इलेक्शन जीत गई है और PTI के उम्मीदवार सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ये अभी थोड़ी देर कबल इत्तला आई है कि ये इलेक्शंस जिसकी राय शुमारी अब मुकम्मल हो गई है, उसके मुताबिक सप्तान खान स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। इब्तदाई जो अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हमारे पास है, 185 वोट मिले हैं सप्तान खान को और नसरुल्लाह खोकर जो कि उम्मीदवार थे, मलिक सैफ खोकर इत्तेहादी जमातों के यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों के उनको 175 वोट मिले हैं और इस तरह से बड़ी मुस्तहकम पोजीशन हो गई है। अब PTI और काफ लीग की पंजाब में स्पीकर भी उनका मुंतखब हो गया है और जनाब सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। इस कंफर्टेबल सिचुएशन से पहले आज इमरान खान ने तय कर लिया था कि वो पंजाब में एक मुस्तहकम निज़ाम को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। इंतखाबात उनकी अब पहली तरजीह नहीं है, इसीलिए आज उन्होंने फौरी तौर पे इक़दामात किए कि पंजाब में भरपूर अंदाज से एहसास प्रोग्राम का इजरा होना चाहिए, दोबारा शुरू हो। डॉक्टर सानिया निस्तर को इस सिलसिले में एक बार फिर उन्होंने लीडरशिप दे दी है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड भी फौरी तौर पे दोबारा लॉन्च होना चाहिए पंजाब में और वो भरपूर तरीके से आगे बढ़े। तरक्याती मंसूबे, लाहौर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और जो रावी पर जो उनका एक शहर का प्लान है, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस पर फौरी इक़दामात हो। गोया कि अब उनका जो मंसूबा है, जो उनका एजेंडा है, वो चंद हफ्तों पे नहीं बल्कि चंद महीनों पे कम अज़ कम मुहित है और इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल इलेक्शन के लिए उनकी कोई तहरीक नहीं है। इस वक्त वो पंजाब, KP, GB और आज़ाद जम्मू कश्मीर जहाँ पे PTI की हुकूमत है उसको मजबूत से मजबूत तर बनाना चाहते हैं। आज बहुत बड़ा चैलेंज था और ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था कि दोबारा साबित करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वाकई उसकी पंजाब असम्बली में अक्सरियत है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अब लग रहा है कि अबूर कर लिया है। गो कि इस दौरान आज हमने जो माहौल देखा पंजाब असम्बली में, धींगा बुश्ती का माहौल था, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं था। ये भी गैर मुतवक्के नहीं था कि आज सबसे ज़्यादा शाउटिंग और आवाज़ों का सामना करना पड़ा साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, जिनका किरदार कम अज़ कम PTI और काफ लीग के अरकान के लिए एक बहुत ही तकलीफ दे मामला था। लेकिन सेटल हो गया है मामला और इस वक्त नताइज का ऐलान हो गया है और ये एक नए दौर का आगाज़ हो गया है पंजाब में। PTI हुकूमत, PTI और काफ लीग हुकूमत, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भरपूर अंदाज से अब अपना निज़ाम हुकूमत आगे बढ़ाएंगे। काबीना के हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक कल और परसों फैसले होने जा रहे हैं। इब्तदाई इंतज़ामी तब्दीलियाँ हो रही हैं, बरखरफ्तारी से हो रही है, मज़ीद होना है और जैसा कि साबित हो रहा है कि चंद दिनों की हुकूमत नहीं है, चंद हफ्तों की नहीं। इमरान खान के प्लान से लग रहा है कि कम अज़ कम कई माह की हुकूमत है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं, लाहौर जाएंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा पंजाब असम्बली के बाहर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। ये बताइएगा, पहले तो ये बताइए कि स्पीकर के इंतखाबात में क्या हुआ और क्या नतीजा सामने आया है। कान साहब, कुछ देर पहले जो है बाकायदा तौर पे पैनल ऑफ चेयरमैन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि सप्तान खान के 185 उन्होंने वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सैफुल मुलूक खोखर ने 175 वोट हासिल किए हैं और 4 वोट मुस्तरद हुए। यूँ 371 के ऐवान से 164 वोट जो है वो कुल कास्ट हुए थे, जिसके बाद सप्तान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली का बाकायदा हल्फ उठाकर अब वो पंजाब असम्बली की ऐवान की बाकी कार्रवाई को आगे लेके चल रहे हैं, जहां पर डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो तरीके में एतमाद थी उसके हवाले से मामलात को आगे लेके चलना है। अगर बात की जाए सुबह से जितने बजे 4 बजे इजलास शुरू होना था, तकरीबन 1.5 घंटा पहले ये बता दीजिए कि ये जो साबिक डिप्टी स्पीकर है दोस्त मोहम्मद मज़ारी, ज़ाहिर है कि इस वक्त तक तो वो डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनसे PTI को और काफ लीग को फौरी छुटकारा हासिल करना है, अपना डिप्टी स्पीकर बनाना है। इस तरफ क्या पेशरफ्त है?
صاحب ابھی ان پہ دوبارہ جو کیونکہ کل ان کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی تھی جس کو اکثریت سے منظور کر لیا گیا تھا، کیونکہ کل زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق کی اراکین موجود تھے۔ آپ کیونکہ اسپیکر بننے کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ جو انہوں نے باقاعدہ جو ایجنڈا جاری کیا تھا اس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر شو آف ہینڈ کے ذریعے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ اب وہ آگے بیٹھ کے چلائیں گے، اگر 186 ووٹ وہ حاصل کر سکیں تو وہ ان کے خلاف اگر ووٹ آتے ہیں تو وہ ایٹومیٹکلی ان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو پنجاب اسمبلی کے ذمہ داران ہیں اور باقاعدہ وزیر قانون سابق راجہ بشارت، وہ یہ کہتے ہیں اگر 186 ووٹ حاصل نہ کر سکے تو پھر ڈپٹی اسپیکر رہیں گے یا پھر اس کا دوسرا کوئی ہمیں راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر دیکھا جائے تو فی الحال ابھی 185 ووٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اگر لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ ابھی حلف لینے کے بعد کچھ دیر وقفہ ہے اور سبطین خان دوبارہ جو ہے وہ اسپیکر کے طور پر معاملات کو آگے لے کے چلائیں گے۔ فی الحال تو دوست محمد مزاری ہی ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب حکومت سازی ہونی ہے، کابینہ بننا ہے، عمران خان 2 دن ہو گئے یہاں نہیں آ پا رہے کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ نہیں آ رہی ہے اور وہ شاید موٹر وے سے آتے نہیں ہیں، تو لیکن آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا، وہ سارا دن ویڈیو لنک پہ یہ ہدایات دیتے رہے، پالیسی بنتی رہی ہے، کیا کچھ ہوا؟ قمر صاحب کل اور رات جو ہے تقریباً 4 ویڈیو لنک اجلاس ہوئے ہیں، جس میں سب سے اہم اجلاس جو تھا وہ ریور راوی پروجیکٹ کے حوالے سے تھا اور دوسرا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے تھا، جو سابق پرائم منسٹر عمران خان کا کہتے تھے کہ یہ میرا ویژن ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جیسے حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو معاملات کو روک لیے گئے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ رکیں، بلکہ یہ عوامی مفاد کے پروجیکٹ ہیں اور یہ نیا شہر بسانے کے حوالے سے میں نے بہت محنت کی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ رکھا کہ جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے تھا، انہوں نے کہا اس کے لیے ہم نے ایک بڑی رقم رکھی تھی، لیکن اس حکومت نے شہباز حکومت نے جو پروجیکٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کیا تھا اس میں اس کے لیے بہت کم پیسے رکھے گئے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلایا جائے، جس پر چودھری پرویز لائی نے تسلیم کیا۔ اس سے بڑا امپورٹنٹ انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ آفیسر چاہے وہ پولیس یا سیول آفیسرز ہوں جو شہباز شریف کے ساتھ تھے، ان کے وفادار آفیسر تھے، یا وہ جنہوں نے 16 اپریل کو ان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے تھے، ان کے گھروں میں چادر چار دیواری کی پالیسی کو پامال کیا تھا، ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے۔ یوں یہ ہوا کہ کل ڈی جی اینٹی کرپشن بھی ہٹا دیے گئے، نیا آگے سی سی پی لاہور بھی نئے تعینات کر دیے گئے۔ اب معاملہ ہے چیف سیکرٹری پنجاب، اس کے لیے جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ وہ کیسے تبدیل کیا جائے اور آئی جی پنجاب کو کیسے ہٹایا جائے، اگر نہیں ہٹانا تو اس کو ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشاورت کی گئی ہے کیبنٹ کے حوالے سے کہ کیا وفاق میں موجود کچھ ایسے افراد ان کو پنجاب میں ٹاسک دیا جائے، جس طرح بریگیڈیئر ریٹائر مصدق عباسی تھے، ان کو پنجاب میں مشیر برائے اینٹی کرپشن لگا دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ سابق گورنر پنجاب جو کہ عمر سرفراز چیمہ، ان کی خواہش تھی کہ ان کو صوبائی وزیر داخلہ لگایا جائے تاکہ وہ اپنے طریقے سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ کام کیا۔ اس طرح کے حوالے سے میگا جو ہے انہوں نے ڈیسیژن لیے ہیں۔ البتہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں وہ لاہور آئیں گے اور خود پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہفتے میں 2 دن لاہور بیٹھیں گے اور اب پنجاب کا محاذ وہ خود سنبھالیں گے چودھری پرویز لائی کے ساتھ مل کر۔ اور ابھی یہ بات ہے نا حسن رضا کہ یہ کوئی حکومت 2-4-6 ہفتوں کے لیے نہیں ہے، جو اس وقت پلان بن رہے ہیں یہ کئی مہینے کی حکومت کے پلانز بن رہے ہیں۔ جی بالکل، اب یہ لگ تو یہی رہا ہے کہ جس طرح عمران خان اور چودھری پرویز لائی کی جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اور پھر اس کے بعد کامران صاحب جو پلاننگ تشکیل دی جا رہی ہے، آج میں نے خود دیکھا ایوان وزیر اعلیٰ جا کر کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کا آفس ہو، پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کا آفس ہو، وہاں پہ تو تقریباً جو میں نے ان سے ریکارڈ حاصل کیا 519 افراد، اور یہ بڑی تاریخ رقم کی ہے کہ وہاں پر جو ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے چاہے وہ گجرات، منڈی بہاؤالدین، لاہور، فیصل آباد کہیں کے افراد تھے، وہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر روٹین میں آ رہے تھے، صرف شناختی کارڈ دیتے اور وہاں پر آ جاتے، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے دفتر پہلی دفعہ کھلے دکھائی دیے۔ اور جو پلاننگ تشکیل دی جا رہی ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کئی ماہ کی پلاننگ بنا کر جو ہے وہ بنا کر بہت کام اچھی کرنا بات ہے۔ چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا، بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے گویا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ابھی ہے پنجاب میں اور کے پی میں اور جی بی میں اور اے جے کے میں، اور اس وقت جانے کی جلدی نہیں ہے۔ مرکز میں نون لیگ حکومت کرے، اس کے اتحادی حکومت کریں،
ابھی لگ نہیں رہا کہ عمران خان کوئی لانگ مارچ کرے، دھرنا دے، الٹیمیٹم دے، ڈیڈ لائن دے کہ وہ حکومت رخصت ہو اور فوری الیکشنز کال کیے جائیں۔ پاکستان کے لیے بہت شدید ضرورت کے استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، اس کے نتیجے میں معاشی استحکام آئے، اور کس طرح سے ملک آگے بڑھے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی آج ہمیں جوائن کریں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کئی مہینوں کے بعد اب یہ لگ رہا ہے اور چند دن ہوئے ہیں کہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان میں یہ چند ماہ کی اور کئی ماہ کی جاری سیاسی جنگ و جدل میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے، کچھ سیز فائر کسی کیفیت پیدا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اب پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اس طرح سے جناب عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب، کے پی، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں قائم ہو چکی ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان فی الحال اپنی حکومت کو استحکام دینا چاہتے ہیں پنجاب میں اور کے پی میں اور ان دوسری جگہوں پہ، تاکہ وہ اپنی کارکردگی عوام کے سامنے مزید بہتر کر سکے، اپنی جماعت کی کارکردگی کو بہتر کر سکے۔ فار واٹ ایور ریزن اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی پہلی ترجیح اب انتخابات کا انعقاد نہیں ہے، اور جب سے انہوں نے پنجاب کے ضمنی الیکشن جیتے ہیں انہوں نے شہباز حکومت کی رخصتی کی بات نہیں کی ہے، کسی ڈیڈ لائن کی بات نہیں کی ہے، کسی الٹیمیٹم کی بات نہیں کی ہے، بلکہ جو پرسوں ان کی بڑی ایک پالیسی تقریر تھی اس میں لفظ الیکشن ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس پوری پس منظر میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی طور پہ کسی حد تک کوئی قرار آ جائے، مگر یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان شاید اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ شاید یہ جو موجودہ صورتحال ہے مرکز میں حکومت کے لیے کسی حد تک اس حوالے سے شاید قرار کا باعث ہو یا سکون کا باعث ہو کہ وہ معاشی فرنٹ پہ جو کام کر رہی ہے، جو اس وقت اس کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے، اور اس وقت جو ہے اس کے لیے اس کے پاس ایک گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ جناب عمران خان نے آج ایک انٹرویو میں ایک بار پھر گو کہ لفظ الیکشن ضرور کہا، مگر اچھا کیا انہوں نے کہ نہ انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن کہا، نہ انہوں نے کوئی الٹیمیٹم کہا، نہ انہوں نے کوئی لانگ مارچ کی بات کی، نہ ہی انہوں نے کسی دھرنے کی بات کی۔ اور اس کے لیے بھی عمران خان نے ایک مشکل شرط پہلے ہی لگا دی ہے، جو کہ الیکشن کی ڈیٹ کے درمیان ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو ہو، اور آئین میں جو طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا اور چیف الیکشن کمشنر کی مدت کے حوالے سے، یہ کوئی معمولی اور آسان یا کسی صورت سے بھی کوئی ایک ایسا ڈویبل کام ہے جو کہ عمران خان کے کہنے سے مطالبے سے ہو جائے۔ گویا کہ فی الحال ہمیں نہ الیکشن نظر آ رہے ہیں اور نہ حکومت کو گرانے کی کوئی تحریک، اور نہ ہی اب پی ٹی آئی کا اس میں کوئی دلچسپی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے یقیناً یہ ایک بہتر خبر ہے، مگر کیا اس پہ بلڈ کر کے ہم پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اس معاشی جنجال سے جس کے دوران حکومت بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے اس پوری صورتحال میں پورا پاکستان ایک پریکیریس معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کو کس طرح سے ڈرائیو کرے اس صورتحال کو، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو۔ قومی امور کے حوالے سے بھی ڈاکٹر ملیحہ لودھی بہت عمدہ تجزیے اور کالمز لکھ رہی ہیں، اور ویسے یقیناً پاکستان کی بہت ہی ممتاز سابق سفارتکار ہیں، اور پوری دنیا کے جو سیاسیات ہے اس پر بڑی گہری نگاہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آپ یہ دیکھ رہی ہیں، مگر اپیرنٹلی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ بھی فیل کر رہی ہیں کہ یہ کم از کم 4 مہینے سے جو ایک سٹارم تھا، پولیٹیکل سٹارم، وہ تو کسی حد تک ٹھہرتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اب پنجاب میں گورنمنٹ قائم ہونے کے بعد کے پی میں ان کی ہے، جی بی میں ہے اور اے جے کے میں ہے، تو ان کو اب فی الحال ایسا نہیں لگتا کہ الیکشن ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے، اس کے لیے وہ پریس کریں، وہ کوئی لانگ مارچ کریں، کوئی دھرنا کریں اور حکومت کو گرائیں، اور یہ ساری چیزیں تو ایک رسپائٹ سا آ گیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سیز فائر سا ہو گیا ہے۔ کامران، میں سمجھتی ہوں کہ جب تک کوئی بات چیت نہیں ہوتی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان یا فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان، دیکھیں اس وقت خطرہ یہ بھی ہے کہ 2 حکومتیں ہیں، ایک سینٹر میں اور ایک پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ دونوں صرف ایک دوسرے کو
ریکگنائز ہی نہیں کرتی, ایک دوسرے کو مانتی نہیں ہے کہ وہ لیجٹمیٹ ہے. ایک اور آپشن ہے جو کہ سامنے آ سکتا ہے, وہ یہ کہ یقیناً پی ٹی آئی, عمران خان تو کمفرٹیبل ہو گئے ہیں, اب 2 صوبوں میں حکومت ہو گئی ہے, 4 بلکہ اور جی بی وغیرہ میں بھی ہے, تو وہ اب بظاہر جو ہے کمفرٹیبل ہو گئے, اور ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ سینٹر میں تو اس وقت بہت عذاب ہے, اور یہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے میلٹ ڈاؤن کی, اس سے نکلنا ضروری ہے, تو وہ خاموشی سے اس طرف بیٹھ گئے ہیں. لیکن یقینی طور پہ جو اس وقت اتحادی گورنمنٹ ہے سینٹر کے اندر, اس کے لیے کوئی بڑی کمفرٹیبل سچویشن نہیں ہے. وہ مسلسل اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے ان کا ضائع ہو رہا ہے, وہ مسلسل ان پاپولر ہو رہے ہیں, اور وہاں بڑا ڈسکمفرٹ ہے. نواز شریف صاحب جو کہ ایکچوئل ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے پاس ہی از کالنگ شاٹس, تو ان کے پاس وہاں پر بھی بڑا ایک انکمفرٹیبل سچویشن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مرکز کی جو حکومت ہے وہ کہے کہ بھئی کہ بس ٹھیک ہے, اب ہم جاتے ہیں, اور وہ الیکشنز کال کرتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, اور پھر ایک کیئر ٹیکرز آ جاتے ہیں. تو یہ آپشن اگر ہو جاتا ہے تو یہ کیا پاکستان کے لیے وقتی طور پہ بہتر ہوگا؟ میں نہیں سمجھتی کہ فورن الیکشن جو ہے اس سے جو ہمارا سیاسی بحران ہے وہ ریزالو ہوگا, بلکہ تناؤ بڑھے گا, اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ پھر سے چڑھ جائے گا اوپر, جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ مہینے پہلے یا بلکہ کچھ مہینوں سے یہ ٹیمپریچر رائز ہی کرتا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کامران کمفرٹ کی بات نہیں ہے. اس وقت جو کمفرٹ کی بات ہے وہ ہمیں منڈی کو دینی ہے, اپنی مارکیٹ کو دینی ہے. اس لیے کہ جو اکانومی کا اس وقت حال ہے, جب تک کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی, اور کسی حد تک جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کوئی رسپائٹ نہیں ملتا, تو جو معاشی فیصلے کرنے ہیں پاکستان میں اور ان کو امپلیمنٹ کرنا فیصلے تو کچھ کیے ہیں. تو دیکھیے اس وقت صورتحال دیکھیے کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو روپیہ ہے وہ اپنا ویلیو لوز کر رہا ہے, اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ایک وجہ ہے. باقی یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا گلوبل جو بین الاقوامی انوائرمنٹ ہے, اکنامک انوائرمنٹ, وہ کتنی منفی ہے پاکستان کے لیے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں, جب تک یہ سیاسی تناؤ ختم نہیں ہوگا تب تک آپ دیکھیں گے کہ جو مارکیٹ میں اس وقت مارکیٹ جٹری ہے, اس وقت مارکیٹ میں ایک طرح کا وہ انسرٹنٹی ہے کہ آگے کیا ہوگا. اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ ہر جگہ فارم ہو گئی, بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ اگر ایک دوسرے کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی تو یہ کس طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ظاہر ہے سب سے بڑی جو فیکٹرز ہیں یا سب جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے سب کو, اور وہ ہے کہ ہماری معیشت کو کس طرح سے سیلویج کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے بھی اس کو کتنا امپورٹنٹ سمجھا ہے کہ انہوں نے کال کیا امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری کو, اور ان سے یہی کہا کہ جی آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہے, بورڈ کی میٹنگ جس نے کہ اپروو کرنا ہے, بورڈ کا وہ جو فیصلہ ہوا ہے, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوئی ہے دونوں ملک کے ہمارے اور آئی ایم ایف کے درمیان, اس کو آپ اپروو کیجئے تاکہ پاکستان کو پہلا ٹرانچ مل سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم لوگ اب پورا ملک اور ہماری ساری فوکس اس وقت ہماری اکنامک ٹریبولیشنز پر ہیں. آبویسلی بہت چیلنجنگ سچویشن ہے, مگر کیا ایکولی چیلنجنگ ہمارے فارن ریلیشنز نہیں ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی پریکیریس اکنامک سچویشن ہے اس میں کوئی دوست ہمارا کسی قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ آئی ایم ایف نہیں ہو جاتا. اور سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف ابھی نہیں ہو سکتا فار ایڈمنسٹریٹو ریزنز, وہاں ہالیڈیز ہیں, اور سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے ضرورت ہے انفلوز کی, یا ہمیں ڈپازٹ چاہیے, ہمیں سپورٹ چاہیے, کیونکہ یہاں پر ایک جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایک میلٹ ڈاؤن کی سچویشن سے گزر رہا ہے. لیکن ہمارے جتنے فرینڈلی کنٹریز ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور وہ تو ایک روٹین کی بات ہے کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا تو پھر انفلوز آ جائیں گے. لیکن اس وقت تک گو کہ ہم میلٹ ڈاؤن میں جا رہے ہیں, یہ کتنی ہمارے لیے چیلنجنگ سچویشن ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں کامران, میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. اس وقت سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جو ہیں آئی ایم ایف کے, اس کے ذریعے پاکستان کو کیش ٹرانسفر کرے. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی اماؤنٹ کیا ہے,
دوسرا یہ کہ جو پاکستان نے امریکہ سے کہا ہے کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے، کہ IMF کا جو میٹنگ ہے اس میں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کسی لحاظ سے آئسولیٹڈ ہے، مگر دیکھیں اصل ایشو باہر کے لوگوں کا نہیں ہے، اصل ایشو ہمارا اپنا ہے. جو مسئلے ہمیں اس وقت درپیش ہیں ان کو ہمیں فکس کرنے گھر پہ اور خود ہی فکس کرنے. یہ صحیح ہے کہ ہمیں ایک کیش انجیکشن کی ضرورت ہے باہر سے، مگر جب وہ کیش انجیکشن آ جاتی ہے اور وہ آئے گی، اس کے بعد پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. سو میں سمجھتی ہوں ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے دے شوڈ رائز ٹو دا اوکیزن، اور میں سمجھتی ہوں دے شوڈ رائز ابو دیم سیلوز، بیکاز ان سے زیادہ اہم پاکستان ہے. تو مگر ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہم لوگ جو 220 ملین 230 ملین لوگ ہیں، میں اور آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ہم سب یہ ہم 22 کروڑ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر عمران خان نہیں مانتے ہیں، اگر مریم نہیں مانتی ہیں، اگر اور یہ جتنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ نہیں مانتی، ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ سے آنکھ میں بات ڈال کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو میں اور آپ کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں پبلک اوپینین کا پھر بھی رول ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک پولرائزڈ ماحول میں پبلک اوپینین بھی پولرائزڈ ہے کافی حد تک، لیکن آپ جیسے لوگ یا میرے جیسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سیاسی لڑائی جو ہے یہ ختم ہو اور ایک نیشنل کنسنسس ہو جس کے تحت پاکستان آگے بڑھ سکے اور ہم دنیا کو بھی دکھا سکیں کہ ہم ایک یونائٹڈ ملک ہیں، اور یہاں ایک یکجہتی بھی پیدا ہوتی ہے جبکہ پاکستان کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا اپنے انٹرو میں، کہ پاکستان ایک بہت ہی سنگین فائنینشیل کرائسس کا سامنا کر رہا ہے جس میں کہ اس کو امیڈیٹ کیش انجیکشنز چاہیے، نہ کہ ایک کیش فلو کرائسس ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے اس ماحول میں آپ کے لیے میرے لیے جتنی بھی آوازیں ہو سکتی ہیں جو ارج کریں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹورڈز ریسٹرینٹ، ٹالرنس، میوچل اکوموڈیشن اور کنسنسس، یہ تو رول ہمیں پلے کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو ایک بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ایک اس پہ نیشنل کنسنسس ہے کہ ابھی الیکشنز کی تو بات ہی نہیں کرو، ابھی تو الیکشنز کریے تو ایک جلتی پہ تیل کا کام دے گا. لیکن اب اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی، جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایک قرار سا آ گیا ہے کہ ان کی پنجاب میں حکومت قائم ہو گئی ہے، کے پی میں ہو گئی ہے، اور عمران خان کسی موڈ میں نہیں ہے ڈسٹرب کریں سینٹرل گورنمنٹ کو اور ان کے خلاف کوئی کیمپین اور کوئی وائلنٹ کیمپین یا کوئی بڑی پروٹیسٹ جو ہے مارچ شروع کر دے. تو کیا یہ ایک بن سکتا ہے جو اس وقت کی سچویشن اسٹیٹس کو وہ سینٹر میں کام کریں، یہ مرکز میں کام کریں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیو اینڈ لیٹ لیو پہ جو ہے کم از کم آگے بڑھائیں، اور پھر الیکشن تو ویسے تو ڈیو جو ہیں وہ تو نیکسٹ ایئر ہیں، لیٹر نیکسٹ ایئر. نہیں دیکھیے کامران، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے ایجیٹیشنل پالیٹکس سے وہ ذرا ہٹ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. صرف وہاں سے ہٹنا کافی نہیں ہے، ہمیں تعاون کی ضرورت ہے between the center and the Punjab government, between the center and the KP government. اس وقت پاکستان کی معیشت کو تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے. معیشت میں بہتری کا دار و مدار IMF پروگرام کی بحالی ہے جس کے لیے پاکستان تمام شرائط پوری کر چکا ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان کو IMF کی 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی قسط کا اجرا 24 اگست کو ہونے والی بورڈ میٹنگ کے بعد متوقع ہے، گویا کہ اب سے لے کے تقریباً 1 ماہ کا انتظار. مگر اس وقت پاکستان کی بھنور میں پھنسی معیشت ہچکو لے رہی ہے اور ایک ایک دن قیمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج خبر آئی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود امریکہ سے پاکستان کو قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے IMF پر سے درخواست کرنے کے لیے انہوں نے آج فون کال کی، اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن سے بات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان اگر ممکن ہو سکے تو IMF کا بورڈ جلد سے جلد ہو، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ IMF پروگرام بحال ہو جائے. دوسری جانب آج وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے بھی ملاقات کی اور اسی ریکویسٹ کو دہرایا گیا. عمران خان کے دور حکومت میں معیشت کا کوئی بہت زیادہ مستحکم صورتحال نہیں تھی، مگر گزشتہ 3 مہینوں کے دوران یا 3.5 مہینوں کے دوران جس تیزی سے حالات میں تبدیلی آئی ہے، اور اس سے لگا یہ ہے کہ معیشت کا بھٹا بیٹھتا لگ رہا ہے.
اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب 57 کروڑ ڈالر کی سطح پر ہیں، جو بمشکل 5 ہفتوں کی امپورٹ بل کے برابر ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتیں آسمان پہ گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ IMF پروگرام کی شرائط تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ مہنگائی کی شرح 21% سے زائد ہو چکی ہے، وہ تو ہونی ہی تھی اور مزید ہوگی، کیونکہ اب روپے کی قدر بے پناہ گر چکی ہے۔ اس دور میں اسٹاک مارکیٹ 6000 پوائنٹ نیچے آئی ہے، شیئرز کی مالیت 7700 ارب سے گر کر 6870 ارب رہ گئی ہے۔ اس دور کے دوران 3.5 ماہ کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 840 ارب روپے سرمایہ کاروں کے ضائع ہوئے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اس پچھلے 3.5 مہینے میں کوئی 60-65 روپے کے قریب کمی ہو چکی ہے، اور کیونکہ جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اور جو سرکاری ریٹس ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60-65 روپے کی کمی ہو چکی ہے۔ 30% سے زیادہ روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے۔ صرف اس ماہ کے دوران 34 روپے 52 پیسے روپیہ مہنگا ہوا۔ آج صرف اس ماہ کے دوران تقریباً 35-36 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ آج بھی اوپن مارکیٹ پر ڈالر 2.5 روپے مہنگا ہو کے 245 روپے کی بلند ترین سطح پر دیکھا گیا، جبکہ جو اوپن مارکیٹ کے ریٹس ہم نے دیکھے تھے وہ 256 روپے ڈالر کے دکھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کے ریٹ سرکاری طور پر 239 روپے 60 پیسے دکھایا گیا، مگر آج امپورٹرز نے اور خاص طور پر پاکستان اسٹیٹ آئل نے نیشنل بینک پہ اپنی ایک LC فائنل کی ہے، اور جو ریٹائر کی ہے وہ تقریباً 248 روپے پہ کی، یعنی کہ سرکاری قیمت آج 248 روپے تھی ڈالر کی رہی ہے۔ اس کے باوجود امپورٹرز کو وہ LCs کھولنے میں بے پناہ مشکلات ہیں، بلکہ کھل ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں، کار بنانے والی کمپنیز نے اپنے پروڈکشنز روک دی ہیں، کچھ کمپنیز پلانٹس بند کرنے کی نہج پر ہیں، موبائل فون کمپنیز نے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت مشکل صورتحال ہے۔ اس پر پاکستان میں بزنس کرنا ایک بہت بڑا چیلنجنگ معاملہ ہے۔ ڈالر کی قیمت قابو سے باہر ہے، دوسری جانب بجلی اور گیس کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، کاسٹ آف بزنس ہاتھ سے نکل گیا ہے، شرح سود پہلے ہی 15% ہو چکی ہے۔ اس پورے ماحول میں یقینی طور پہ بزنس کو سسٹین کرنا یا اس میں گروتھ تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے یہاں سے بہت ہم مائیگریشنز کی باتیں سن رہے ہیں اور ڈسپونڈنسی کی باتیں سن رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بزنس میں، مارکٹس میں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی اس بہت عمدہ رپورٹ میں۔ ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر جا رہی ہے، ڈالر آئے روز روپے کو پچھاڑ رہا ہے، بیرونی ادائیگیوں کو پورا نہ کرنے کے خدشات، جسے اصطلاحاً ڈیفالٹ ہونا کہتے ہیں، روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، عالمی ریٹنگ ایجنسی کبھی موڈیز، کبھی فچ تو کبھی S&P پاکستانی لڑکھڑاتی معیشت کے بارے میں منادی کرتے ہوئے اس کا منظرنامہ پہلے ہی مستحکم سے منفی کر چکی ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سیاستدان پار گیم میں مصروف ہیں، اور صنعت کاروں نے اس بے حسی کو دیکھتے ہوئے ملک سے کاروبار بیرون ملک منتقل کرنے کا سوچ لیا ہے۔ یہاں سے ایکسپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ڈالر کا کوئی پتہ نہیں۔ حکمران بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا، ہماری ایسوسیشن ممبروں نے، کہ ہمیں جو ہے فورن کنٹریز میں اپنی فیکٹریاں شفٹ کرنی چاہیے یا دوسرا یونٹ لگانا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری ایسوسیشن نے کوئی 7 کنٹریوں کو لیٹر لکھے، جس کے اندر ویتنام ہے، ازبکستان ہے، میکسیکو ہے۔ شرح سود ہے وہ 15% ہے، اور 2% بینک کا ملا لیں تو 17% پر کون سی انڈسٹری جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈالر کی روزانہ بڑھتی ہوئی قیمت، جس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ہماری جو فیکٹریز ہیں اگر اسی طرح یہ تسلسل جاری رہا تو کچھ تو بند ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بند ہو جائیں گی۔ کچھ صنعت کاروں کو کہنا ہے کہ ڈالر کے حصول میں مشکلات کے باعث درآمدی خام مال کی رسد ٹوٹ چکی ہے۔ ملک کے آٹو سیکٹر میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنی انڈس موٹرز نے 13 روز کے لیے اپنا پلانٹ عارضی طور پر بند کر دیا ہے، جبکہ سوزوکی سمیت بیشتر اسمبلرز نے گاڑیوں کی بکنگ کرنے سے پہلے ہی معذرت کر رکھی ہے۔ ہمیں اپنی LCs ریٹائر کروانے کے لیے، اپنے ڈاکومنٹس ریٹائر کروانے کے لیے بینکوں سے ڈالر دستیاب نہیں ہے۔ 2 4 5 دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈالر ملتے ہیں تو منہ مانگے ریٹوں کے اوپر ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اسپیئر پارٹس کی LCs ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو رہی ہیں، را میٹیریل کی LCs جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو رہی ہیں، جو ڈیٹینشن چارجز ہیں وہ اضافی دینے پڑتے ہیں جو کہ لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیمریج ادا کرنے پڑتے ہیں کیونکہ پورٹ کے اوپر مال کلیئر نہیں ہوتا۔ نہ صرف گاڑیاں بلکہ ملک میں موبائل اسمبلنگ انڈسٹری کو بھی ڈالر کی قلت کا بڑا دھچکا پڑا ہے۔ اسمبلرز کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے صرف پیداوار کا 50% کوٹا موبائل پارٹس کی درآمد کے لیے مل رہا ہے،
جس کی وجہ سے پیداوار آدھی رہ گئی ہے اور کچھ کمپنیوں نے تو ورکرز کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، چیلنجنگ کیفیت ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مارکیٹس کے، بزنس امور کے اور اکنامک امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شاہد علی حبیب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب گروپ میں، اور ہمارے ساتھ عمار ایچ خان ہیں، ممتاز سینئر صحافی ہیں بزنس امور اور معاشی امور کے۔ شاہد علی حبیب صاحب، مجھے تھوڑا سینس دیں مارکیٹ کا، بزنسز کا، کارپوریٹ سیکٹر کا۔ آپ کی تو ان کی پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہے؟ پینک ہے، پریشانی ہے، ڈسپونڈنسی ہے، یا یہ کہ ایک چھوٹا سا بریک ہے کہ شاید یہ حالات آئی ایم ایف پروگرام شروع ہوگا تو بہتر ہوگا، لیکن آج کل کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ کامران صاحب۔ جی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے۔ ظاہر ہے جو بزنسز ہیں وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے اور وہ اپنا را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ آگے کا لوگوں کے ذہنوں میں انسرٹنٹی ہے اباؤٹ دا PKR ڈالر پیرٹی۔ ڈی ویلیویشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، 10 دن میں جو ہے 14% کا ڈی ویلیویشن ہو گیا ہے، اور یہ انبیئریبل ہے، اور یہ اتنا بڑا ڈی ویلیویشن میرے خیال سے ہسٹورک ڈی ویلیویشن میں کہوں گا، اور اس میں ظاہر ہے جتنے بھی بزنسز ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں، ایون جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی 60% کی جو ہے وہ را مٹیریل کا ان کا امپورٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے۔ تو نہ صرف اوور آل اکنامک جو انوائرمنٹ جو نہ صرف مینوفیکچرنگ سیکٹر بلکہ سروسز سیکٹر بھی متاثر ہوگا، کیونکہ اس میں ٹریڈ ہول سیل اور ریٹیل سائڈ پہ بھی بہت ہی زیادہ امپیکٹ کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بزنسز کی گروتھ بالکل بھی نہیں ہو سکے گی اس انوائرمنٹ میں، اور اس کی وجہ سے سارے ہی پلیئرز جو ہیں، چاہے وہ مینوفیکچررز ہوں، چاہے وہ ریٹیلرز ہوں، چاہے وہ ہول سیلرز ہوں، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ میں ٹریڈرز ہوں، سب امپیکٹ کریں گے، اور اس کی وجہ سے ویلیویشن بھی بہت زیادہ امپیکٹ کر چکی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 4 کا ملٹیپل جو ہے وہ بہت ہی میرے خیال سے کبھی بھی ٹریڈ نہیں ہوا، 2008 کی کرائسس میں 4 کا ملٹیپل ٹریڈ ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آگے کی ہمیں جو پروجیکشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی، FY23 کی پروجیکشن بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ انسرٹن انوائرمنٹ میں ہمیں یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے کہ کہیں اور زیادہ فورن آؤٹ فلو نہ ہو جائے، اور نہ صرف پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا آؤٹ فلو بلکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی کہیں آؤٹ فلو نہ ہو جائے۔ تو عمار صاحب یہ تو بالکل صحیح، جیسا کہ یہ پلس ہے جس کا آپ نے سنا، شاہد علی حبیب صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو یہ اس پلس کی نشاندہی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک اکنامک پیرالیسس میں ہم جا سکتے ہیں، ہم اپنے بزنس کے اندر ایک جمود دیکھ سکتے ہیں، گروتھ کی بات نہیں ہو سکتی، اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ بری طریقے سے اس سے متاثر ہوگی، اور اس پورے ماحول میں جس میں کہ بزنس اس بری طرح سے امپیکٹ ہوگا، تو یہ جو ہم نے اپنے ریونیو ٹارگٹس رکھے ہیں، جو ہم نے گروتھ کے ٹارگٹس رکھے ہیں، پھر جو اس کے اثرات جو ہماری جابس پر ہوں گے، یہ جو اس کا اب فال آؤٹ ہوگا، یہ کتنا گریو ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر حالات میں بہتری آتی ہے، اللہ کرے آ جائے کسی صورت سے 1 مہینے کے اندر IMF پروگرام وغیرہ ہو جائے، تو کتنی ریکوری پاسبل ہے، لیکن فی الحال تو مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ یہ صورتحال میں کتنا امپیکٹ ہوگی گروتھ، ریونیوز اور ہماری اکنامک وائبلٹی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ جیسا کہ شاہد صاحب نے بولا کہ آگے جو ہے مطلب جو LCs نہیں کھل رہی ہیں، بہت برا حال چل رہا ہے، تو اس کا اب ہے یہ کہ گروتھ ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ کنسولیڈیشن کا پیریڈ ہے، اگلے 6 مہینے 9 مہینے تک جو ہے کنسولیڈیشن ہوگی، ایون کہ اگر اب IMF پروگرام آ بھی جاتا ہے، IMF پروگرام سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے پاس اتنے ڈالر اویلیبل نہیں ہوں گے کہ ہم جو ہیں صحیح طرح امپورٹ کر پائیں۔ تو ابھی پرائیورٹی کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک کس چیز کو پرائیورٹائز کرتا ہے، ابھی پرائیورٹی انرجی ہے، فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے بعد جو ہے باقی سب کا کیوئنگ کا یا ایک کوٹے کا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ریونیو پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ریونیو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے اس سے ایک شارٹ فال ہوگا،
مگر شارٹ فال بھی جو ہوگا وہ امپورٹ ریلیٹڈ ہوگا زیادہ تر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ریونیو جو ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی آپ کا انفلیشن سے اسینشلی لنکڈ ہوتا ہے. 21% جب انفلیشن ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ٹیکس ریونیو بھی بڑھتا رہتا ہے. مگر جو امپورٹ کم ہو رہی ہے، ڈیوٹیز کم چارج ہو رہی ہیں، اس کی ڈیفینیٹلی ریونیو پہ اس کا ضرور امپیکٹ آئے گا. تو جہاں تک گروتھ کی بات ہے، گروتھ بہت مشکل ہے. اگر ہم جتنی ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے 2-2.5% اسی کے حساب سے گروتھ کر لیں تو یہی میرے حساب سے ایک اچیومنٹ ہوگی. 6 مہینے 9 مہینے ایک سٹیبلٹی آ جائے، کنسولیڈیشن ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم ضرور ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. مگر ابھی جو آخری بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا ہے تقریباً 4.5-5% سے، وہ تو ہونا بہت ہی مشکل ہے. تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو جو مارکیٹ انسرٹینٹی ہے، جو کہ اس وقت ایک رن ہے، ایک پینک کی سی جو صورتحال ہے، اس میں پولیٹیکل انسرٹینٹی اور IMF پروگرام دونوں مل کے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور میسو کنٹریبیوشن ہے دونوں کی اس کے اندر. مگر یہ بتائیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے اور دعائیں ہیں اور اللہ کرے کچھ مدد ہو. ایک تو یہ IMF پروگرام کسی صورت سے ہو جائے اور پھر یہ بحال ہو جائے، جس کے بہت روشن امکان ہے، ٹائم کی بات ہے. اور پھر اس کے دوران یہ کچھ اس قسم کی بات ہو جائے کہ ملک جو ہے وہ اس فیس سے پولیٹیکل ٹرموائل کے، جس میں کہ پہلے کے مقابلے میں 2-3 دن میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، کیونکہ اب PTI جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے اپنے کاموں پہ اور گورننس پہ، پنجاب اور KP وغیرہ میں، اور سینٹر کو تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس مل گیا ہے. اور اس دوران IMF پروگرام ہو جاتا ہے اور یہ ساری جو صورتحال ہے. تو یہ جو مارکیٹ کے اندر ایک ہیجان ہے، ایک پینک ہے، یہ تو کچھ سیٹل ہوگا نا پھر، اگر یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں، جس کے امکانات ہیں اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں. جی کامران بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک مارکیٹ زیادہ تر جو ہے ڈیپینڈ کر رہی ہے IMF کے اوپر اور اکنامک نمبرز کے اوپر اور اکنامک سچویشن کے اوپر. میرے خیال سے پولیٹیکل انسرٹنٹی کا ویریبل اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا. اور اب جا کے جو اگر ہماری کہیں پہ روپی ڈالر پیریٹی میں کہیں کنسولیڈیشن آئے گی یا تھوڑی سی کریکشن آئے گی، اگر IMF کا اگریمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے مہینے تھوڑا سا یہ اور کریکشن ہو سکتا ہے اور تھوڑا روپی ڈالر پیریٹی تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے اور روپی اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو اور زیادہ مارکیٹ میں ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر کریٹ ہوگا اور تھوڑی سی جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہتر ہوں گے. اور جو یہ سچویشن، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے، یہ والا کوارٹر جولائی اگست سپٹمبر تھوڑا سا مشکل کوارٹر ہوگا. لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی مارکیٹ میں جیسے ہی ایکٹیویٹی ہونا شروع ہوگی اور مارکیٹ میں تھوڑی سی را مٹیریلز جو ہے وہ امپورٹ ہونا شروع ہوں گے مینوفیکچررز کے، تو اس کے بعد جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑا امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. میرے خیال سے جو زیادہ ڈیویلیوشن ہو گیا ہے وہ کچھ ہماری آئل پیمنٹس کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں، جو پچھلے ہفتے اور اس ہفتے تھوڑی سی تھیں، جس کی وجہ سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ پینک ہو گیا. لیکن ادروائز جو ہے ہم کچھ سیکٹرز پہ اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو وہ صحیح روک رہے ہیں، بیکاز ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ ہم امپورٹ کو کم سے کم کریں، اور جو لگژری امپورٹس ہیں اور جو ایسی امپورٹس ہیں جو ضرورت والی نہیں ہیں اس میں ہم کنٹرول کریں، اور جو صرف امپورٹنٹ ہماری جس کی ہمیں نیڈ ہے وہ ہم امپورٹ کریں. اور اس کے بعد ہم زیادہ زور دیں ہمارے ایکسپورٹ کے اوپر اور ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بھی ہمیں زور دینا ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ سال میں جو گروتھ ڈرائیو کرے گا وہ ایگریکلچر سیکٹر ڈرائیو کر سکتا ہے، بیکاز ہمارا انڈسٹریل سیکٹر LSM گروتھ اتنی زیادہ بالکل بھی نہیں ہوگی اور ہمارا سروسز سیکٹر میں بھی اتنی گروتھ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اچھا واٹر مینجمنٹ کریں، اچھی ییلڈ امپروو کر دیں تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اس سال بہتر ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری سچویشن تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے. تو عمار صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑی سی یہ تو جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ شاید سٹیبل ہو جائے، کوئی اپریسیشن ہو جائے 5-10% کی، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کی امید ہے اگر یہ ساری چیزیں سٹیبل ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس پورے ماحول کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. یہ جو جتنی ڈپریسیشن ہوئی ہے وہ کتنی ہماری ایکسپورٹرز کو اور ایکسپورٹ کو مدد کرے گی، کیونکہ یہ بھی اس کا ایک بہرحال ایک ادر سائڈ آف دس پکچر بھی ہے کہ شاید یہ ایکسپورٹس کو بڑی انکریج کرے گی. گو کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہوتی ہیں وہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، اور امپورٹس پر ظاہر اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں. لیکن چلے کچھ یہ بتائیے کہ اس ڈیپریسیشن کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟
بالکل جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو جتنا ڈپریشیٹ ہو گیا روپیہ, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے اپریشیٹ ہوگا, کیونکہ ابھی جو ہے روپیہ بیسیکلی ایک چیز ہوتی ہے اس کو ریئر بولتے ہیں, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. اس کے حساب سے پاکستانی روپیہ جو ہے یہ کافی زیادہ انڈر ویلیوڈ ہے. نارملی یہ سمجھیں 90-95 کی رینج میں چل رہا ہوتا ہے, آج کل یہ 80 کی رینج میں چل رہا ہے. تو اس میں تھوڑی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, جیسے ہی لیکوڈیٹی آئے گی, تھوڑا آئی ایم ایف کے پیسے آئیں گے, تو اس سے جب ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو 8 سے 10% ہم اس میں اپریسیشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جی ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, بالکل فائدہ ہوگا. ہماری ہر چیز جو ہے وہ اب کافی کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے, قیمت کافی کم ہو گئی ہے, تو قیمت کے حساب سے ہمارے ایکسپورٹرز اور کمپیٹیٹیو ہو گئے ہیں. اسی طرح ریمیٹنسز جو ہیں, لوگ ویٹ کر رہے ہیں, ابھی جو باہر ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر ریٹ ایک سطح پر رکے تو وہ گھر زیادہ سے زیادہ پیسے بھجوائیں, تو اس سے جب یہ ایک دم سے فلوز آنا شروع ہوں گے تو اس سے بھی تھوڑا بہتر جو روپے کی جو ویلیو ہے وہ مستحکم ہو جائے گی. مگر ایکسپورٹ پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ گلوبلی جو ہے ہم ایک ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. 2008-2009 والا جو ایک پورا سائیکل ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ ہماری جو مین ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے, اور ٹیکسٹائل کی جتنی بھی میجر بائر ہیں دنیا میں, جو والمارٹ ہو گیا, یہ لوبلاز ہو گئے, جتنے بھی دنیا بھر کے بڑے سٹورز ہیں, ان کے پاس بے تحاشا انوینٹری پڑی ہوئی, کیونکہ انہوں نے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ سامان منگوا لیا تھا. اب جو ہے اس دفعہ وہ آرڈر تھوڑے کم کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ٹیکسٹائل کی سائڈ پہ ہماری ایکسپورٹ تھوڑی کم ہو, مگر وہ امید یہ ہے کہ ہم تھوڑے کمپیٹیٹیو روپیہ ہو جائے گا تو اس کے حساب سے وہ چیز ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. چلے, لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سب تباہ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری بھی آئے گی, اور اس کی ٹھوس بنیاد بھی موجود ہے, یہ صرف خام خیالی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب, جناب عمارچ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی معیشت پہ ہماری فوکس ہے, دنیا میں باہر سے لوگ پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ معیشت کدھر جا رہی ہے اور اس میں کتنی گنجائش ہے, بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے عزیر یونس, ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل, ایک بہت ممتاز تھنک ٹینک ہے جس کے ساؤتھ ایشیا سینٹر میں وہ ڈائریکٹر ہیں فار پاکستان. عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے معیشت کی, جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر رہی ہیں, یہ پریشرز ہمارے پر آ رہے ہیں, ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آ رہا ہے اور ہمارے بانڈز وغیرہ پہ پریشر آ رہا ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ہماری بہت خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے, ایک پریکیریس سچویشن ہے ہماری اکانومی کی اس وقت؟ جی بالکل خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے, اور خطرناک موڑ پہ چند ہفتوں سے کھڑی ہے, اور حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. جہاں تک ریٹنگز ایجنسی کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آبویس جو بات تھی وہی ریسٹیٹ کی ہے. یہ بات ہم کافی سارے پاکستانیوں سے, اکنامک ایکسپرٹ سے سنتے آ رہے ہیں ہفتوں سے کہ پاکستان کو امیجیٹلی ڈالرز کی ضرورت ہے, اور وہ ڈالرز آ نہیں رہے. تو اس وقت جو ماحول ہے, جو گہما گہمی ہے, جو روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حالات گمبھیر ہیں اور آنے والے دنوں میں اور گمبھیر ہو سکتے ہیں. عزیر صاحب یہ بتائیے گا if I'm right کہ یہ جو اس وقت جو پینک کسی صورتحال ہے وہ یہ کہ اس لیے نہیں کہ آئی ایم ایف تو انشاءاللہ ہو جائے گا مہینے دن میں, لیکن اس وقت جو ہمیں بیچ میں ایک مہینے کے لیے جو ہمیں برج کرنا ہے اس کو, جو ہماری فائنینسنگ کی ضرورت ہے, جو ہمیں $3-4 بلین چاہیے, وہ تھوڑے سے ہمارے ہلے ہوئے ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ انفلوز نہیں آئے. اس وجہ سے جو اس وقت اسپیسیفک پینک ہے اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹ یہ فیکٹر ہے کر رہا ہے. جی یہ بالکل اسی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ امید یہ تھی کہ جب سعودی عرب کا دورہ ہوا یا چین سے مذاکرات ہوا, پھر آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی, تو سعودی عربیہ اور چین بالخصوص جو ہے وہ کچھ مدد کریں گے اور انجیکشن کریں گے ڈالرز کی پاکستان میں ڈپازٹس کے تھرو یا کسی اور رول اوور کے تھرو. تو وہ پیسے ابھی تک نہیں آئے, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بورڈ پہلے اپروول دے, اور آئی ایم ایف کی جو $1.2 بلین ہیں وہ آئیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو امیڈیٹ گیپ ہے, یہ اس کی ضرورت بالکل آج کل تھی بلکہ آج ہے, اور جب تک یہ پیسے نہیں آتے اس وقت تک حالات خراب ہوتے رہیں گے. اور رسک اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم اینڈ آف اگست تک انتظار کریں, جہاں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا, تو کیا پاکستان کی معیشت کے پاس اتنا وقت ہے؟ اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں پینک ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹلی جو ہے ڈالر انجیکشن کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں آئے تو شارٹیجز ہوں گے, ایل سیز کینسل ہوں گی, لیکن اور پھر ایک اسپائرل ڈاؤن ورڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اور
یہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ بہت فرینڈلی کنٹریز ہیں جنہوں نے کہ یہ ہمیں یہ سپورٹ کرنی ہے، یہ انجیکشنز کرنی ہے جو کہ ہمیں آنی ہے. اور مجھے یہ بتایا گیا کیونکہ یہ سارے ہمارے دوست بھی ہیں اور پھر یہ سب IMF کے ممبرز بھی ہیں. سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، پرائر ایکشنز تمام ہم کر چکے ہیں، ہر لحاظ سے IMF کی سیٹسفیکشن ہم کر چکے ہیں. مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسی صورتحال میں اگر یہ گیپ ہو، جیسے کہ اس ہمارے پاس 1 مہینے کا گیپ ہے ان کے بورڈ میں ادھر، تو وہ انکریج کرتے ہیں اپنے ممبرز کو جو کہ ہمارے دوست بھی ہیں اور جنہوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہ کر دیں، باقی چیزیں تو ہو گئی ہیں. کائنڈ آف یعنی کہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں، اور تاکہ یہ کہ مگر پاکستان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو پا رہا. یہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ IMF شاید ان کو کہہ دے کہ آپ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے پاکستان کو یا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں، کیونکہ آگے پروگرام تو ہو ہی جائے گا. دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا یہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اور اس کا IMF میرے نزدیک اس کا IMF سے نارتھ سے تعلق کم، اور پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے تعلق زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ چاہے وہ چین ہو یا سعودی عربیہ ہو، وہ اس وقت پاکستان کو پیسے دینے میں اس لیے گھبرائیں گے، اس لیے نہیں کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا یا پاکستان پیسے نہیں دے سکے گا واپس، بلکہ اس لیے کہ ان کو خود معلوم نہیں کہ پاکستان میں کس کی حکومت کتنی دیر تک اور کب تک رہے گی. تو اس میں وہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ آج اگر وہ پیسے دے دیں اور کل الیکشن ہو اور کوئی نئی حکومت آئے تو وہ ڈپلومیٹکلی ایک مشکل جو ہے سچویشن بن جائے کہ پاکستان میں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو وہ کہیں دندناتے ہوئے نہ پھریں کہ چین نے یا سعودی عرب نے شہباز شریف کی کرپٹ حکومت کو مدد کرنے کے لیے پیسے دیے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے کچھ جو ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی میں جو ہے کمپرومائزز کر دیے اس وجہ سے. تو یہ بات بھی ہمیں پاکستان کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو بیرونی ملک، آپ کے دوست ممالک بھی آپ کے ساتھ انگیج کرنے میں کتراتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈرامے میں پڑھنا نہیں چاہتے، اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. مگر یہ بتائیے کہ ابھی تو ہمیں چاہیے IMF کا بورڈ ابھی سب چھٹیوں پر ہے، اگست کے اینڈ میں آئیں گے. آج مگر ہماری تو ایوری ڈے جیسے آپ نے کہا ہماری ضرورت ہے کہ جلدی سے یہ بورڈ ہو جائے، اور اسی لیے آج آرمی چیف نے جنرل باجوہ نے US ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ وینڈی شرمن کو فون کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں کہ IMF اگر کسی صورت سے اس کو کر سکے. اور کیا ممکن ہے کہ یہ جیسے کہ اب ہماری کوشش ہے یہ پہلے ہو جائے، یہ بورڈ تو چھٹیوں پر ہے، 24 اگست سے پہلے IMF اس کو کر لے، کچھ وہاں پہ سرکولیشن وغیرہ سے بورڈ سے اپروول وغیرہ نہیں ہو جاتی جیسے ہمارے یہاں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ، میں واشنگٹن میں رہتا ہوں تو اگست کے مہینے میں آدھا شہر جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ ٹائم لائن کا مسئلہ تو ہے. اب اس کو سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ IMF کو فون ملائیں، یا ان کے جو ٹیم کے ممبران ہیں ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں وہ IMF کو فون ملائیں اور ان کو کہیں کہ آپ تھوڑی جلدی کریں. اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ نے وینڈی شرمن سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے. اب یہ امریکہ کی طرف سے جواب نہیں آیا کہ کیا وہ امریکی صدر یہ کریں گے کام، اور جہاں تک میرا اپنا انالیسس ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر اتنی ایپیٹائٹ ہے کہ وہ پاکستان کی اتنی بڑھ کے مدد کریں. اس میں کافی وجوہات ہیں، لیکن صدر بائیڈن خود جو ہے وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو میں سرپرائز ہوں گا اگر امریکہ جو ہے وہ IMF کو اس بات پہ منا لے کہ لوگ اپنی چھٹیاں ختم کر کے پاکستان کو $1.2 ارب دیں. بہت بہت شکریہ. عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل، بہت عمدہ تھنک ٹینک ہے، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. انٹرنیشنل مارکیٹس کیسے پاکستان کو دیکھ رہی ہیں، انٹرنیشنل بزنسز پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل بینکس پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لنڈن جاؤں گا جہاں پہ ایک نامور پرائیویٹ بینکرز ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل ہم پاکستان کی معاشی صورتحال کا جو اپنی تاریخ کی شاید اس وقت سب سے بدترین یا چیلنجنگ سچویشن ہے اس کا تفصیل سے ذکر کر رہے تھے. کئی بار ذکر ہوا کہ آج پھر پاکستان میں روپیہ میلٹ ڈاؤن کی صورتحال اس کی رہی ہے. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. IMF پروگرام تقریباً ہو چکا ہے مگر بہرحال اس کی منظوری میں ابھی تقریباً 1 ماہ باقی ہے. اس دوران پاکستان کے پاس انفلوز نہیں ہیں، اسے ڈالرز چاہیے اور ڈالرز کا اس کے پاس اس وقت انفلوز اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے.
جو دوست ممالک جو کہ پاکستان کی بالکل مدد کریں گے وہ منتظر ہیں کہ IMF کا پروگرام باقاعدہ طور پہ ہو جائے تو پاکستان کی مدد کی جائے. اس لیے یہ پاکستان کی صورتحال انتہائی اس وقت چیلنجنگ ہے, ایک بہت مشکل صورتحال ہے, مگر اسی پس منظر میں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ عالمی جریدے, انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کی اس پوری صورتحال پر یقینی اس کو تشویش بھی ہے, اسے بہت ہی ایک مشکل صورتحال بتا رہے ہیں, مگر اس اعتماد کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان معاشی چیلنج سے نکل جائے گا. عمومی خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے, یہ بھی ایک تصور ہے جو کہ اس وقت موجود ہے. اور یہ پوری صورتحال, مگر بہرحال پاکستان کی اس پوری صورتحال میں جبکہ اتنی مشکل کیفیت ہو, ملک کے اندر جو مقامی سرمایہ کار ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں, اس وقت گنجائش بھی نہیں ہے, صنعتیں بند ہو رہی ہیں کیونکہ امپورٹس نہیں ہو پا رہی, LCs سیٹل نہیں ہو رہی ہیں, اور اس لیے بہت مشکل صورتحال ہے. اس پس منظر میں بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی یہ ناممکن ہے, اور یہ پوری صورتحال پاکستان کے انٹرنیشنل امیج, پاکستان کے جو معاشی اور فائنینشیل جو پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ہے وہ یقیناً اس سے بہت متاثر ہوا ہے. ہم عالمی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, اسی پس منظر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت دنیا میں ایک چیلنجنگ ماحول ہے تمام معیشتوں کے لیے, اور پھر ہر طرح کے جو اس طرح کے تمام ممالک ہیں ان سب کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. پاکستان کی یقیناً صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, جو خراب ترین صورتحال ہے اس میں پاکستان شامل ہے, لیکن ایک مجموعی صورتحال عالمی مارکیٹس کے لحاظ سے ہم پاکستان کے لیتے ہیں. اس کے لیے ہم لنڈن جائیں گے جہاں پر ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر سلمان احمد, گلوبل ہیڈ ہیں میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل, دنیا کا مانا جانا انویسٹمنٹ بینک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کے پاس بڑا ایک برڈ آئی ویو ہوتا ہے پوری دنیا کی مارکیٹس پہ, اور آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ہر طرف ایک چیلنجنگ سچویشن ہے, اور اس پورے ماحول میں جہاں ہر ملک کچھ نہ کچھ سٹرگل کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی چیلنج اور سٹرگل کچھ زیادہ ہے, مگر وہ کتنی مشکل ہے اور کتنی ہماری سچویشن جو ہے وہ کیا جو بہت ہی مشکل ترین صورتحال ہے اس میں ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ایسی صورتحال میں جو سروائیول جو انسٹنکٹس ہیں وہ آپ کی کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہ کب تک یہ کیفیت جاری رہے گی؟ السلام علیکم کامران صاحب. سرٹنلی گلوبل اکانومی میں اس وقت بہت زیادہ پریشرز ہیں. ہم لوگ ریسیشن دیکھ رہے ہیں US کے اندر ان دا نیکسٹ فیو منتھس از اے ریزلٹ آف دا فیکٹ دیٹ سینٹرل بینک آف US نے بہت سگنیفیکنٹ انکریز ڈالے ہیں انٹرسٹ ریٹس پہ. یورپ میں رشیا کی گیس سپلائی بہت زیادہ ڈسرپٹیڈ ہے. Countries like Germany are very much dependent, and you can see up to 5 percentage point hit to their GDP if gas continues to be disrupted, especially in winter. یہ تو rich countries ہیں. اگر ہم emerging markets میں دیکھ لیں تو ایجپٹ, ٹونیزیا, گانا پہ بھی بہت بڑا پریشر ہے. Any country which is importing oil, so جو تیل import کر رہے ہیں یا wheat یا food import کر رہے ہیں, have been under a lot of pressure. آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کا کیس کافی ایکسٹریم ہے. سیاسی انسٹیبلٹی has played a big role there. But what happens to oil prices, تیل کی قیمتوں میں کیا ہوتا ہے, will be very important. اگر تیل کی قیمتیں یہاں پر بڑھتی رہیں تو that pressure is going to even increase. But we are seeing some signs کہ تیل کی prices can come down as a result of this recession in US and Europe. تو ابھی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ IMF پروگرام کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اور اب صرف ایک بورڈ کی میٹنگ ہے, اور پھر جو جتنے پرائر ایکشن پاکستان نے سے درکار تھے وہ پاکستان نے تمام کر لیے ہیں. اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ IMF کا جو بورڈ ہے وہ ہمیں اپروو کر دے گا, لیکن اس دوران جو ہے اب سے لے کے 1 مہینے کے دوران جو ہمیں برج فائنینسنگ ہے وہ ہمارے دوست ممالک بھی جو کہ یقیناً IMF کے ممبرز بھی ہیں وہ ہمیں اس طرح سے فورتھ کمنگ نہیں ہے. وہ ان کا اصرار یہی ہے کہ پہلے IMF ہو جائے تو پھر ہم کریں گے. تو پاکستان پہ ذرا سا بھی جو ہے وہ کوئی انیشیٹو موجودہ حالات میں لینے کے لیے دوست ملک بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہماری بڑی شدید ضرورت ہے. ہمیں ہمارے جو آؤٹ فلوز اور انفلوز بالکل آؤٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کی پہ بہت مصیبت آئی ہوئی ہے.
بالکل کامران صاحب، یہ کانفیڈنس شاک ہے بہت بڑا، اور اگر اس وقت شارٹ ٹرم فائنینسنگ مل جائے تو کانفیڈنس اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. اور آپ نے مینشن کیا 1 مہینے کا جو وہ ٹائم ہے، اس میں فائنینسنگ گیپ پاکستان کا اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ فنڈنگ آلریڈی آرگنائز ہو چکی تھی. بٹ وہ کانفیڈنس شاک بیکاز آف سیاسی انسٹیبلٹی اور ایکسٹرنل شاکس، جو کہ تیل اینڈ آئل از دا ٹاپ ون، has really made the situation worse. But in this time, any way this dollar shortage can be relieved, that will help confidence and things can stabilize. But this is a very delicate moment اور کافی نازک حالات ہے in the next 1 month, as you said. تو یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے ایکسچینج ریٹ کی صورتحال دیکھی، ہم نے کچھ اور ملکوں میں بھی دیکھی ہے، مگر جس طرح سے یہ جو ہوا ہے، ہم لوگ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک فری فال کسی سچویشن ہے. کیا واقعی یہ اتنی خطرناک گراوٹ تھی کہ اس کو ہم ایک فری فال سمجھے جو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے؟ بالکل کامن صاحب، پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اس کی ڈپریسیشن ایٹ لیسٹ 20% زیادہ ہے واٹ یو وڈ ایکسپیکٹ، گیون کہ ڈالر ویسے ہی بہت اسٹرانگ ہے بیکاز آف مینی فیکٹرز، اینڈ ون آف دا میجر فیکٹر از کہ سینٹرل بینک آف یو ایس، دا فیڈرل ریزرو، اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑی تیزی سے اوپر کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ویری پازیٹیو فار دا ڈالر. سو ڈالر ہیز ڈن ویل اگینسٹ ایوری کرنسی. آپ جیپنیز ین کے اگینسٹ دیکھیں 25-30% کی ڈپریسیشن ہے وہاں پر بھی. بٹ پاکستان کا کیس یہ ہے، ایک تو اسپیڈ، جس تیزی سے وہ ڈپریسیشن ہوا ہے دیٹ از ویری ڈسرپٹیو، اور دوسرا میگنیچیوڈ جو کہ کنسسٹنٹ ہے ایز اے کرائسس ڈپریسیشن. سو ایٹ لیسٹ 20% زیادہ ڈپریسیشن ہوئی ہے compared to what you would see as normal depreciation in this environment. اوور آل جنرلی یا یہ کہ کیا دنیا کی مارکیٹس آپ دیکھتے رہتے ہیں، اگر کبھی اس قسم کا ایک سچویشن ہو جائے جس کو پھر ہم بار بار اپنے ایکسچینج ریٹ کو فری فال کہتے ہیں، اس میں ریکوری کی کتنی گنجائش ہوتی ہے، اور کتنا یہ چیز اگر ایک شاک سے، انسرٹنٹی سے اور ایک پینک کی صورتحال نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ایکسچینج ریٹ میں، اس صورتحال میں آنے کا، اس میں ریکوری کی کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ جو کامران صاحب، اگر ہم دوسرے کرائسس دیکھیں جو کہ ڈفرنٹ کنٹریز نے ایکسپیرینس کیے ہیں، تو واٹ وی فائنڈ از کہ 70 to 80% آف دا ٹوٹل ڈپریسیشن بیکمز پرماننٹ. سو ریکوری ہوتی ہے بٹ اٹ ڈزنٹ گو بیک ٹو دا سیم لیول ویئر وی اسٹارٹڈ آف فرام، کہ وہ واپس دوبارہ اس لیول پہ نہیں آتا، کیونکہ ایکسچینج ریٹ از اے پرائس اینڈ دیٹ پرائس ویکنس ٹو میک شیور کہ ایکسپورٹس بیکم مور کمپیٹیو اینڈ دا اکانومی کین اسٹارٹ ٹو ریکور تھرو دا ایکسٹرنل سیکٹر. وہ ایکسپورٹس کی جو انسینٹیوائزیشن ہے وہ پرماننٹ ڈپریسیشن ریکوائر کرتی ہے. سو a lot of this depreciation we are seeing مستقل ہو جائے گی, but that doesn't mean کہ at the very worst levels will settle. So that's the experience of other countries. یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی یہ صورتحال جو ہے, یہ جو ڈپریسیشن ہے یا جو یہ جو کرنسی ڈپریشیٹ ہوتی ہے, کیا یہ اسینشلی بہت ہی ہارمفل ہے اکانومیز کے لیے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے ممالک اپنی ایکسپورٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایون ایٹ ٹائمز چائنا نے اپنی کرنسی کو انڈر ویلیو رکھا ہے, اور اس کو مطلب ڈپریسیشن کو اتنا برا نہیں سمجھا گیا ہے, اور وہ پھر اکانومیز کو کسی انداز سے ہیلپ بھی کرتی رہی ہیں. یہ جو ریڈل ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور کتنا نقصان دہ نہیں ہے. سو کامران صاحب, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. چائنا نے اپنی کرنسی 20 سال تک ویک رکھی تھی, اینڈ اٹ از ون آف دا میجر ریزنز وائی چائنا از دا ایکسپورٹ پاور ہاؤس. از ناٹ دا اونلی ریزن بٹ از اے میجر ریزن. اب پاکستان کے کیس میں یہ ڈپریشیشن جو ہو رہی ہے, اگر اٹ سیٹلز ڈاؤن اینڈ اسٹیبلائزز, اٹ ول بی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار دا کنٹری بیکاز اٹ ہیلپس دا ایکسپورٹ سیکٹر, اینڈ پاکستان نیڈس ڈالرز. And one of the ways and important ways to get dollars is exports. And however, what is dangerous and بہت خطرناک چیز ہے وہ speed, جو جس speed سے جو ہو رہا ہے, and اور اس میں وہ confidence اور crisis کی جو feeling آتی ہے وہ damaging ہے. اس میں بالکل investment flows stop ہو جاتے ہیں, trade partners آپ سے کام کرنا بند کرنا شروع کر دیتے ہیں, and that is the speed of the move.
But once things stabilize, this depreciation will help the economy recover from this very extreme shock. تو کیونکہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ریپڈ ہوا ہے، یہ فال جو ہے یہ ریپڈ ہوا ہے، اس میں سے کچھ پرسنٹیج پوائنٹ تو ریکور ہو جائے گا اگر انفلوز آ جائیں، فنڈ آ جائے، پینک کی کیفیت ختم ہو، سرٹینٹی ہو جائے، اور شاید فردر بیٹر ہو جائے کہ اگر پولیٹیکل ڈائریکشن کلیئر ہو جائے تو. بالکل ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 15 سے 20%، 10 سے 15% ریکوری ہو سکتی ہے in terms of the total depreciation because of the confidence shock کا ریورسل. لوگ اسٹیبلائز ہو جائیں کہ بھئی کہ ڈیفالٹ probabilities اور likelihood of default has reduced. پاکستان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ اتنا بڑا نہیں ہے and the reaction of some of the markets has been much more severe. So اگر فنڈ فلوز آ جائیں، political stability as you said becomes a bit more clearer, تو 10 سے 15% depreciation ہو سکتی ہے. But it is a good thing that some depreciation is permanent so that it helps the economy going forward. Otherwise we will go back to the same issue we were in کہ دوبارہ سے کرائسس سٹارٹ ہو جائے اور دوبارہ سے ایک بہت بڑی ڈپریسیشن ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور جو چیز ہمارے لیے بڑی ایک ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بانڈز ہیں اس وقت، انٹرنیشنل بانڈز، یورو بانڈز، دوسرے بانڈز جو ہے وہ اس وقت ان کی ویلیو جو ہے ایروژن بہت میسو ہوا ہے، اور وہ اب ییلڈ جو ہے وہ فینٹیسٹک ییلڈز ہو گئی ہے، 50% اور 44% اور ان دیٹ ویسینٹی، جو ان امیجنیبل ہے. یہ بتائیے گا کہ اس سے یہ کتنا بڑا کریڈیبلٹی ایشو ہے پاکستان کے لیے؟ کیا دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، جبکہ اکراس دا بورڈ خیال تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے والا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ تو یہ جو ییلڈز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان کے بانڈز کے قریب آنا نہیں چاہ رہا، چاہے اس کو 50% بھی منافع مل جائے اس کا. بالکل کامران صاحب، بیسکلی افیکٹولی the market is shut. So یہ مارکیٹ بند ہو چکی ہوئی ہے، اس میں کوئی ٹرانزیکشن زیادہ نہیں ہو رہی. سو یہ جو پرائسز اور ییلڈز ہیں یہ آپ نے جو مینشن کیا بہت زیادہ ہیں، بٹ اس پہ کوئی خاص والیوم ٹرانزیکٹ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے ایوری ہیز پولڈ بیک اینڈ از ان ویٹ اینڈ سی موڈ کہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں obviously a lot of variables are in place. کچھ پالیسی کنڈیشنالٹی رکھی ہوئی IMF نے جو کہ ابھی پوری ہونی ہے. سو اس پہ کافی زیادہ نگاہیں ہیں انویسٹرز کی کہ بھی وہ پالیسی کریڈیبلٹی پوری ہوگی کہ نہیں. اینڈ دین دا سیکنڈ پارٹ از آف کورس دا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ. نمبرز آف دا گیپ اٹ سیلف آر مینیجبل, بٹ آف کورس ہاؤ وی گیٹ ٹو دیٹ از ویئر دا کانفیڈنس شاک از. بٹ رائٹ ناؤ یہ جو پرائسز اینڈ ییلڈز ہیں دے ول بیکم اٹریکٹیو ونس کانفیڈنس اسٹیبلائزز, اینڈ رائٹ ناؤ دیر از نو والیوم اور نو ٹرانزیکشن ہیپننگ. اور جیسے آپ نے مینشن کیا اس وقت بالکل لوگ ٹچ نہیں کر رہے اور مارکیٹ شٹ ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد, گلوبل ہیڈ میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل, دنیا کا بہت ممتاز انویسٹمنٹ بینک ہے, ہم سے بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتے وار تعطیل, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. خبر کی دنیا